सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत तुम में मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक और करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में एक बार फिर एक नए टॉपिक और नए मौजू के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हैं। मालूमाती और दिलचस्प इंशाअल्लाह ये सिलसिला होगा। तमाम बच्चे और मदनी चैनल के नाजरीन बहुत ही तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होंगी। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले इनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ भाई, क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है, मैं गार्डन से आया हूँ। आपका नाम मोहम्मद रज़ा है और गार्डन कराची से आए। गार्डन के अंदर रहते हैं जहाँ जानवर वगैरह होते हैं पिंजरे में, उस वहाँ से आए? नहीं, गार्डन इलाके का नाम है, वहाँ से। तो गार्डन पिंजरे के अंदर नहीं रहते आप? नहीं, क्यों? वहाँ कौन रहता है? वहाँ पर तो एनिमल्स रहते हैं ना। एनिमल्स रहते हैं, जानवर रहते हैं, माशाल्लाह। चलें, आप गार्डन इलाके में रहते हैं ना, ठीक है। तो क्या करते हैं मोहम्मद रज़ा भाई आप? मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? 6th क्लास। 6th क्लास में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। और कुरान पाक पढ़ लिया आपने? हाँ, एक दफ़ा मुकम्मल कर लिया। माशाल्लाह, नाज़रा कुरान पाक भी आपने ख़त्म कर लिया है। चले, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकतें अता फ़रमाए और आपको आपके मकासद में कामयाब फरमाए। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं न्यू कुमारवाड़ा लियारी से आया हूँ। मोहम्मद बिलाल, न्यू कुमारवाड़ा लियारी कराची से जी आप तशरीफ़ लाए हैं। बड़ा मशहूर मारूफ इलाका है लियारी, वहाँ से आप माशाल्लाह हैं। क्या करते हैं आप? मैं जामियातुल मदीना में तालिब इल्म हूँ। जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं, आलिम कोर्स करते हैं। कौन से दर्जे में पढ़ रहे हैं? सानिया। दर्जा सानिया में पढ़ते हैं। टोटल कितने दर्जे होते हैं इसमें? 8 दर्जे होते हैं। 8 दर्जे होते हैं, यानी आप सेकेंड स्टेप में हैं, दूसरे ये सेकेंड ईयर के अंदर हैं। और 8 दर्जे होते हैं और 8 दर्जे में जो है दरसे निज़ामी यानी मुकम्मल होता है, आलिम कोर्स मुकम्मल हुआ करता है, ठीक है। और स्कूल की तालीम कहाँ तक हासिल की आपने? स्कूल की तालीम 9th चल रही है। 9 चल रही है, यानी दोनों स्टडी आपकी कंबाइन चल रही है। यानी कि दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं और दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करेंगे तो दीन की खिदमत कैसे करेंगे? दीन के मसाइल को, इबादत के मसाइल को कैसे सीखेंगे? और अगर दीन की खिदमत करनी है तो फिर दुनियावी नॉलेज और दुनियावी तालीम भी हासिल करनी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इन दोनों मैदानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट करती है। और दावत इस्लामी दारुल मदीना की सूरत में, मदरसतुल मदीना की सूरत में और जामियातुल मदीना की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की बेहतरीन तालीम व तरबियत में मसरूफ़ अमल है। हमें भी इन इदारों के अंदर कोशिश करके पार्टिसिपेट करना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए, ताउन करना चाहिए। और शिरकत करके इन इदारों के अंदर जिस तरह से दीन की खिदमत की जा रही है, हमें भी इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए या हमें भी इसकी बरकतें हासिल करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आते हैं अपने मौजू की तरफ। और बिलाल, हमारा आज का जो मौजू है दिलचस्प भी है और मालूमाती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उस हवाले से हमारा जो फॉर्मेट है, जो अंदाज़ है हमारे इस प्रोग्राम का, उसमें सबसे पहले हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक बयान करते हैं, ठीक है।
اور اس حدیث پاک سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے، کیا سبق مل رہا ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک اور موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کیسی ہے، پہلے ایک حدیث پاک سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے تحت ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے فرمان کی روشنی میں ہم اس موضوع اور ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ چنانچہ مسلم شریف کے حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ اس کو تھوڑا پیارے بچوں توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے بچے لکھ بھی رہے ہیں، ہو سکے تو آپ بھی لکھیں یا پھر توجہ کے ساتھ سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو بھی روشن کر دیا تو اس میں پتنگے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ جب آگ جلتی ہے تو بہت سارے کیڑے مکوڑے، بہت سارے حشرات الارض اس آگ میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ تم تو جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امت کی بھی مثال ارشاد فرمائی اور اپنی بھی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پیارے پیارے بچوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ کیا ہے؟ مہربان ہے۔ یوسف بھائی یہ امت کیسے کہتے ہیں؟ امت کیا ہوتا ہے؟ امت کہتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، صرف سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے جب لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں یا اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو لوگوں کی طرف بھیجتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، دین ان سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور پھر کفریات سے ان کو بچاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا پیغام دے کر اللہ تعالیٰ اپنے جس خاص بندے کو بھیجتا ہے نا، اسے کہتے ہیں نبی۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی۔ نبی کہتے ہیں۔ بلال کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں۔ نبی بھی کہتے ہیں، بعض کچھ صورتوں میں رسول بھی کہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر بھیجے۔ وہ نبی جن لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں امت۔ کیا کہتے ہیں؟ امت۔ یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جس عظیم ہستی کو، جس عظیم شخص کو اللہ پاک نے بھیجا ہے لوگوں کی طرف، اسے نبی کہتے ہیں، اور جن لوگوں کی طرف بھیجا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امت۔ تو نبی اور امت، یہ تعریف ہے نبی اور امت کی، کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجے ان لوگوں کو امت کہا جاتا ہے۔ چلیں کچھ انبیاء کرام کے نام آپ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام آپ نے کہا، آپ بتائیں کوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ بتائیں۔ حضرت موسیٰ۔ بھائی مقابلہ آپ دونوں کا، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھتے ہیں کون زیادہ نام بتاتا ہے۔ یاد کر لیں محمد رضا، آپ دیکھیں آپ کا امتحان ہے، صحیح ہے نالج کا آپ کا۔ یہ تو جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، لیکن آپ بھی تو ماشاءاللہ ایک مذہبی گھرانے سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مدنی چینل بھی تو دیکھتے ہی ہیں نا آپ ماشاءاللہ سے۔ تو اب آپ نے نام بتانے، ٹھیک ہے بھائی؟ جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عظیم نبی ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ جی آپ بتائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں ماشاءاللہ سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ کسی نبی کا نام بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بھائی دیکھیں بلال، اب یہ مقابلہ چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیا، آپ جامعۃ المدینہ والے ہو یار، آپ تو بتائیں۔ جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جی بلال اب آپ بتائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو، پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں،
انبیاء کرام کے نام بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ یہ انبیاء کرام ہے. اس کے علاوہ بہت سارے انبیاء کرام، بہت سارے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کی طرف بھیجے ان کی اصلاح کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اصلاح کرنے کے لیے. اللہ پاک اپنے نبیوں کو ان کی امتوں کی طرف بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں، بہت اہم سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، محمد رضا آپ سے سوال ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کون سے نبی کو بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کے بعد مجھے بلال بتائیں، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ جی نہیں. کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جو بھی یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی نبی بن سکتا ہے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کیا بنایا ہے؟ افضل بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ افضل. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو سب سے آخر میں بھیجا لیکن سب سے افضل بنایا ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام سے چونکہ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل کتاب قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی سے بہت پیار کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ان کی امت سے بھی اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے. چونکہ اور بھی نبیوں کی امتیں آئیں لیکن جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو دی وہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دی. پیارے آقا علیہ السلام پتہ ہے اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا عطا کی. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا عطا کی. ان نبیوں نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے بچا کر رکھی ہے، دنیا میں نہیں مانگی. اور اپنی اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کی میں بخشش کرواؤں گا. تو دیکھیں یہ انداز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں نا. پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے، اپنی امت کے لیے روتے رہے اور اپنی امت سے بہت پیار فرماتے ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے کر آئے. تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت بھاری ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام پر بڑا بھاری گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر بہت مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم پر سے اجتماع عذاب کو بھی روک لیا. سبحان. تو قیامت کے دن پتہ ہے بلال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سارے لوگ پریشان ہوں گے. یہ دن پتہ ہے کہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ پتہ ہے کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا. 50,000 سال. ہاں، قیامت کے دن ایک دن جو ہوگا نا وہ 50,000 ایئرس کا ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اتنا لمبا دن کیوں ہوگا محمد رضا؟ یہ اتنا لمبا دن جو ہے نا قیامت کا 50,000 سال کا، اس میں جو گناہ گار لوگ ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سختی ہوگی. یعنی زمین تانبے کی، سورج بہت ہی قریب رہ کر جو نا آگ برسا رہا ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا. بھئی زندگی کے اندر جو کچھ کیا ہے نا، اگر نیکیاں کی ہیں، گناہ کی ہیں، تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں نا. فرشتے لکھنے میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ پورا چیپٹر جو ہوگا نا، پورا زندگی بھر کا نامہ اعمال وہ سب کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ لو اب پڑھ کر سناؤ. اگر نیک اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں نیک اعمال ذرا بتائیں. نماز پڑھنا. ہمیں کیا کیا نیک اعمال کرنے چاہیے اور کیا کیا اچھے عمل ہوتے ہیں؟ جی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، امی ابو کی تمیز کرنا. ہاں، امی ابو کا ادب کرنا، اور مارنا نہیں کسی کو، کسی کو نہ مارنا، اور غلط الفاظ استعمال نہیں کرنا. ہاں، زبان سے کوئی جو ہے گالی گلوچ نہ کرنا. اور کیا کیا نیکیاں ہو سکتی ہیں بلال؟ روزہ رکھنا، روزہ رکھنا، سبحان اللہ، صدقہ ادا کرنا، صدقہ دینا، ماشاءاللہ، حج کرنا. حج کرنا، یہ بھی عبادت ہے. بچے کیا کیا نیکیاں کر سکتے ہیں یہ بتائیں ذرا. بچے قرآن پاک پڑھ سکتے، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور والدین کا ہاتھ چوم، والدین کا ہاتھ چومنا.
جب آپ گھر میں آتے ہیں اسکول سے تو والدین کا ہاتھ چومیں، جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو دیکھیں مدنی انعامات میں بھی ہے نا، بچوں کے لیے بھی الحمدللہ امیر علیہ سنت نے مدنی انعامات مرتب فرمائے ہیں، تو مدنی انعامات پر عمل کریں، امی ابو کے ہاتھ چومیں، ان کی جو ہے ان کا ادب کریں، ان کی بات فوراً مان لیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے بھائیوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ٹھیک ہے. تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی بہنوں کی عزت کریں، بھائی بہنوں کی عزت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور کیا کرنا چاہیے؟ امی ابو کے کام کرنے چاہیے، ان کے کام کر دینے چاہیے. تو اس طرح سے نیکیاں کی ہوں گی نا، جو بھی وہ سارا نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے. اچھا جو گناہ کیے ہیں، نمازیں قضا کر دی ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، اور کیا کیا ہو سکتے ہیں جو گناہ کے اس میں؟ گانے سننا اور گالیاں دینا، گانے سننا، اور بڑوں کے ادب نہ کرنا، بڑوں سے بے ادبی کرنا، جن کے ادب کا حکم دیا گیا بے ادبی کر کے ان کی دل آزاری کر دینا، ٹھیک ہے. دوسروں کی چیزیں چھین کے کھا دوسروں کی چیزیں چھین کر، بھوک لگے تو بھی نہیں کھا سکتے بھائی. دوسرا ایک بچہ کو برگر کھا رہا ہے، اب آپ کو بھوک لگی ہوئی اسکول کے اندر، اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ اسے لے نہیں سکتے. آپ مانگ رہے دے نہیں رہا تو چھین کر کے کھا لیں تو کیا ہے؟ نہیں چھین سکتے. کیوں؟ گناہ تو بھائی اگر بھوک لگی ہے نا آپ کو تو نہیں کھا سکتے کیا آپ؟ منع ہے تو منع ہے نا. نہیں اپنی چیز کھانی چاہیے نا بھائی، ٹھیک ہے. ہاں نا، اپنی چیز کھائیں. دوسروں کی چیز چھین کر کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ کو بھوک لگے تو صبر کریں، لیکن دوسرے کی چیز کھانے کی یا چھیننے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ کام کیے ہوں گے، اگر گناہ کے کام کیے ہوں گے تو وہ بھی نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. جب بالغ ہو جاتا ہے بچہ تو گناہ لکھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی لکھا ہوگا، اور پوری زندگی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اس کو پڑھ کر سناؤ. یوسف بھائی، بچہ بالغ کتنے سال کی عمر میں ہوتا ہے؟ ہاں، بالغ کتنے سال کی عمر میں ہوتا ہے، یعنی اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو لڑکا ہے 12 سے 15 سال کی عمر کے درمیان میں بالغ ہو جاتا ہے. جیسے بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر جو نماز اور دیگر چیزیں فرض بھی ہو جاتی ہیں اور گناہ بھی لکھے جانے شروع ہو جاتے ہیں. وہ سارے نامہ اعمال جو نا قیامت کے دن پڑھ کر سنانے پڑیں گے، تو اتنا بڑا دن ہوگا جس میں سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا. لوگ بڑے پریشان ہوں گے قیامت کے دن. پھر یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان انبیاء کرام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہمیں اس دن سے نجات دلوائی. آج ہم بہت پریشان ہو گئے، ہمیں آج کے دن سے آپ نجات دلوا دیجئے. تو وہ پھر دوسروں کی طرف بھیجتے رہیں گے. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے، کہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. جب پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی شفاعت کے لیے عرض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت قبول فرمائے گا اور پھر گناہ گار بخشے جائیں گے، اور پھر حضور علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ گاروں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. آمین. تو یہ پیارے آقا علیہ السلام اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت تو محمد رضا اتنی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. جب انہوں نے امت مصطفیٰ کے فضائل دیکھے نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ تو مجھے اس امت میں شامل فرما دے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے اس امت میں تو داخل فرما دے. سبحان اللہ. تو اس امت کی فضیلت پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں اتنی زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت اس امت کو عطا کی ہے. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. تو ہمیں تو بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے محمد رضا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سب سے محبوب نبی کی امت میں پیدا کر دیا نا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر دیتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. یوسف بھائی، ہمیں کیسے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا. یا تو زبان سے کہہ لیں، اچھا، یا پھر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں، یا جو ہے اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کریں شکر کی نیت سے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم سجدہ شکر کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. آئیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام کے لیے سونے کے ممبر رکھے جائیں گے میدان قیامت میں.
میرا ممبر باقی رہ جائے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ پھر فرمایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا صرف یہ خوف کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تو جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ پھر فرماتے ہیں لہٰذا میں عرض کروں گا اے رب میری امت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ میں کہوں گا یا رب ان کا حساب جلد فرما دے، ان کا حساب جلد فرما دے، بس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان لوگوں کا بھی اجازت نامہ مل جائے گا، ان کا بھی اجازت نامہ مل جائے گا جن کو دوزخ میں بھیج دیا گیا ہو، یعنی وہ دوزخ میں چلے گئے، اب ان کی بھی اجازت مل جائے گی کہ ان کی بھی آپ شفاعت کر لیں۔ پھر فرماتے ہیں یہاں تک کہ دوزخ پر مقررہ فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم نے آپ کی امت کے حق میں آپ کے رب کے غضب کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، دوزخ میں سے آپ کی امتی جنت میں جا چکے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اچھا ایک اور بات، آپ کا امتحان ہے بلال، اب آپ جامعۃ المدنیہ میں پڑھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کہ بھائی ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا روزانہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بتائیں کہ سب سے پہلے ہم پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ سب سے پہلے ہم پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں شب معراج میں، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ محمد رضا آپ کو پتہ ہے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، تو پھر 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ 0 ہٹا دیا وہاں سے 50 سے 50 سے، نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دیا نا، 50 میں سے 0 ہٹائیں گے تو کتنے بچ جائیں گے؟ 5 بچ جائیں گے، 5 بچ جائیں گے۔ تو اب آپ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، 5 نمازیں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن 50 فرض ہوئی تھی، 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ باقی 45 کا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی تھی، بٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائیں گی، تو پھر انہوں نے وہ گئے کم کرتے 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 5 نمازیں فرض ہوئی تھی ہم۔ یعنی کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، امت کا نام لیا نا، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اپنی امت کی محبت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ کچھ کم کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کم کر دی؟ پھر 5 کم کر دی، کتنی بچی؟ 45 بچ گئی، 45 بچ گئی نا، 50 میں سے 5 کم ہوگی، کتنی بچ گئی؟ 45، پھر 5 کم ہوئی، پھر 5 کم ہوئی۔ پیارے آقا علیہ السلام جاتے رہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کم کرواتے رہے، یہاں تک کہ اب کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے حیا آتی، 5 نمازیں رہ گئی ہیں، اب تو مجھے حیا آتی۔ یعنی 50 سے 5 کروائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر، کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری محبت میں یہ نمازیں ہم سے کم کروا دی۔ اب کتنی آسانی ہے، کتنی نمازیں رہ گئی؟ 5۔ لیکن پیارے پیارے بچوں ہم یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کون کون سی نمازیں ہیں 5؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ کتنا ٹائم لگتا ہے نماز میں؟ 10 منٹ، 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یا 20 منٹ، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ سستی نہیں کرنی چاہیے پیارے بچوں، نماز میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نماز کے بغیر آدمی بھلا کس کام کا؟ نماز میں اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت بھی ہے، برکت ہی برکت۔ تو نیت کر لیں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی نیت کریں، ہمارے مدنی چینل کے پیارے پیارے بچے ناظرین آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
محمد رضا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔